मिनट के बाद आज़ान शुरू हो जाएगा और फिर मेरी उस तसलसल 10 मिनट बात कर ले। 10 मिनट 10 मिनट तो मैं बात नहीं करूँगा तो ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि ये जी शुरू आज़ान अभी शुरू हो जाएगा। अगर आप नहीं मलिक 10 मिनट जी बात सही। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, एजेंडा पे और बाकी चीज़ों पे मेरे साथियों ने काफ़ी तफसील से बात की। मालिक साहब ने, साना भाई ने, नसरुल्लाह ज़ेरे ने। जनाब वाला, मैं मालिक साहब की बातों को थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा। ज़हूर साहब चले गए, अवाम दोस्त साहब, अगर वो बैठे होते तो मैं बताता कि आ रहे चले। अच्छा आ रहे, रिकॉर्डिंग बाद में सुना देंगे उनको। तो वो बड़ी अवाम दोस्त बजट की बात करते हैं। यहाँ पे जनाब वाला बजट अवाम के साथ तो मेरे इन भाइयों को कोई सरोकार नहीं। हाँ, अलबत्ता ये बजट ये ठेकेदार दोस्त बजट ज़रूर है। हम 19-20 से हमारे साहिबान, ये हुकूमत जो बैठी हुई है, ये बजट बना रही, ये इनका तीसरा बजट है जिसकी तैयारी कर रहे हैं। ये आप कह लें उस बजट कतन नहीं है, क्योंकि मलिक साहब ने जिन बातों की तरफ इशारा किया, इस हुकूमत से जिसको भी स्कीमें चाहिए होती हैं, इस जरगून रोड पे तमाम खंभों पे अपनी तस्वीर के साथ साथ कुछ हमारे मोहतरमीन मोअज़्ज़िज़ीन हैं, उनकी तस्वीरें भी लगा दें। अगले दिन उनको स्कीमात भी मिल जाती हैं, बजट भी मिल जाता है। या कोयटा शहर में कुछ होर्डिंग्स हैं, बड़े बड़े बोर्ड हैं, उन पे अपने साथ कुछ वज़रा और सीएम साहब की तस्वीर अगर कोई लगा दे, उनको स्कीमें मिल जाती हैं। जनाब वाला, ये ऐवान, ये असम्बली का फ्लोर, ये गवाह है कि इससे पहले भी मैंने यहाँ पे मुतालबा किया था कि जिन गैर मुंतखब नुमाइंदों को नवाजने की बातें हम रोज अव्वल से इस ऐवान में कर रहे हैं, आप एक जुडिशल कमीशन बना दें। 2019-20 की बजट में और 2020-21 की बजट में जिन जिन गैर मुंतखब नुमाइंदों को स्कीमात दी गई थी, या हमारे हलकों में जो जो स्कीमें पीएसडीपी में उनके कहने पे रखी गई थी, उनकी एक जुडिशल इंक्वायरी किया जाए कि उन स्कीमात में कितना % काम हुआ है। जैसे सना ने कहा कि बजट में स्कीम तो हम रखते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसका रिजल्ट, आप ग्राउंड रियलिटी में जाएं कि उन स्कीमों में कितने स्कीमों पे काम हुआ। 2019-20 में मेरे हल्के में जो इन्होंने अपने वर्करों को नवाजा, वो कोई 65-70 करोड़ रुपए के स्कीमात थे जो इन्होंने अपने वर्करों को दिए। मैं आज इस फ्लोर ऑफ द हाउस में चैलेंज करता हूं कि कोई भी जुडिशल कमीशन बना दे, उन तमाम स्कीमों की फर्दन पीएसडीपी नंबर के हिसाब से हम उनकी जांच और पड़ताल करेंगे। उनमें से जनाब वाला उन 65-70 करोड़ की स्कीमात में अगर 5 करोड़ की भी स्कीमात इनकी निकल आई जिन पे वो काम हुआ है, उसमें हम जुर्मदार है। मैं ये असेंबली फ्लोर छोड़ने के लिए तैयार हूं। 5% भी जनाब वाला इन्होंने उन पैसों में काम नहीं किए। तमाम पैसे ठेकेदारों और एक्सियन के साथ मिलकर इन्होंने निकाले, जिनमें इन्होंने अपने घर और गाड़ियां और बंगले बनाए। वो तमाम का तमाम पैसा करप्शन की नजर हो गया। तो ज़हूर साहब अच्छा आ गए, ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, ये करप्शन दोस्त बजट है, ये ठेकेदार दोस्त बजट है, ये वर्कर नवाजने के हवाले से जो है ये उनका वर्कर दोस्त जो है बजट, आप इसको जरूर कह सकते हैं। ये अवाम दोस्त बजट कतई नहीं हो सकता। तो बजट उनकी स्कीमात का आप जायजा ले लें। पूरा, मैं बाहर नहीं जाता हूं कोयटा शहर से, ये कैपिटल है हमारा कोयटा। यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी भी बैठे हैं, यहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट्स के सरबराहान भी बैठे हैं, यहाँ पे तमाम वज़रा साहिबान के भी दफातर है, यहाँ पे नायब का भी दफ्तर है, यहाँ पे एंटी करप्शन का सरबराह भी बैठा हुआ है। मैं सिर्फ कोयटा सिटी की बात करता हूँ, सरियाब से लेके कुचलाक तक जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं। 9 कंस्टिट्यूंसीज है कोयटा सिटी की, 9 में से 5 कंस्टिट्यूंसीज अपोजिशन के पास है, 4 कंस्टिट्यूंसीज जो है वो ट्रेजरी बेंचेस के पास है।
اپوزیشن کی 5 کانسٹیٹوئنسیز میں انہوں نے جو اپنے غیر منتخب کرپٹ چیلوں کو جو نوازا ہے وہ اربوں روپے کی اسکیمات ہے جناب والا. اب میں سریاب کی صرف آپ کو مثال دے دوں. سریاب میں 2 طرح کی پروجیکٹس چل رہے ہیں. ایک وہ پروجیکٹس ہیں جناب والا جو پی ایس ڈی پی میں ریفلیکٹڈ ہیں. دوسرا سریاب میں چل رہے کوئٹہ پیکیج یا سریاب پیکیج کے نام سے اربوں روپے کا ایک پروجیکٹ ہے جس کا جو پی ڈی ہے وہ کمشنر کوئٹہ ہے. اب جناب والا جو اسکیمیں یا جو روڈ جو گلیاں یہ انہوں نے کوئٹہ پیکیج میں ڈالی ہیں یا سریاب پیکیج میں ڈالی ہیں وہی اسکیمیں انہوں نے پی ایس ڈی پی میں بھی ڈالی ہیں. اگر پی ایس ڈی پی سے وہ کام ہو جاتا ہے تو وہ پیکیج کے جو فنڈ ہے وہ اس کو دوبارہ ایم بی کر کے ادھر سے وہ پیسے فج کر رہے ہیں. اور اکثر سریاب میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں وہ کوئٹہ پیکیج کے پیسوں سے انہوں نے بنائے ہیں یا سریاب پیکیج کے پیسوں سے بنائے ہیں. اور پی ایس ڈی پی میں جتنے پیسے ان اسکیموں کے لیے رکھے گئے تھے وہ تمام کا تمام پیسہ اس حکمران جماعت کی جو ہے وہ جیبوں میں چلے گئے. وہ ان کی کرپشن کی نظر ہو گئی اور اس پہ جو ہے وہ کاروبار ہو رہا ہے. وہ ٹھیکیداروں کو نوازنے اور ورکروں کو نوازنے کے لیے وہ پیسہ استعمال ہو گیا. تو اور جناب والا یہ تمام اربوں روپے جو ہے یہ فج کر کے انہوں نے کھا لیے. اب میں جناب والا یہ کوئٹہ شہر اتنا چھوٹا سا ہمارا شہر ہے یہاں پہ ہر تیسرا آدمی دوسرے کو جانتے ہیں. جناب والا یہ حکومت اگست 2018 میں بنی. اگست 2018 میں جو لوگ آج سریاب میں لینڈ کروزروں میں گرینڈ گاڑیوں میں بنگلے جنہوں نے بنائے ہیں ان کی پوزیشن آج دیکھ لیں اور 2018 اگست یا اس سے پہلے کی ان کی پوزیشن دیکھ لیں. آپ کو فرق صاف نظر آئے گا کہ یہ تمام کا تمام جو ان کی پوزیشن جو چینج ہوئی ہے وہ اس عوام کے پیسوں پہ کرپشن کر کے انہوں نے یہ پوزیشن بنائی ہے. جناب سپیکر میں کنٹینیو رکھتا ہوں. جی بس میں کنکلوژن کی طرف آتا ہوں جناب والا. اب جناب والا میں بات کر رہا تھا اس حکومت کی کرپشن پہ. جناب والا یہ تو میں نے آپ کو صرف فنڈز کے حوالے سے کرپشن کی بات بتائی. یہاں پہ اسی فلور آف دی ہاؤس میں جو یہ لوگ عوام دوست اور ایماندار حکومت کی باتیں کرتے ہیں تو جناب والا اسی فلور آف دی ہاؤس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے وہ جو نوکریوں پہ گڑبڑ ہوئی تھی اس پہ سی ایم آئی ٹی کی رپورٹ کی بات کی. آج دن تک کچھ نہیں ہوا. جناب والا گوارم بگٹی صاحب ڈیرہ بگٹی میں 3 دن تک دھرنے پہ بیٹھے کہ ڈیرہ بگٹی کی پوسٹیں بیچی گئی ہیں. اب جناب والا میرا ایک کیس اور ہمارے ساتھ باقی لوگوں کے جو کیس ہے وہ ہائی کورٹ میں ایک چل رہے. واسا کے حوالے سے جو سرکاری ملازمتیں آئی تھی جناب والا والمین چوکیدار چپڑاسی یہ پوسٹیں یہ حکومت بیچ رہی ہے جناب والا جس کے پاس 5-6 لاکھ روپے ان غریبوں کی جیبوں سے لوٹے جا رہے. اب ان جو بندہ چپڑاسی یا چوکیدار بننے کے لیے تیار ہے اس کی حیثیت کیا ہوگی جو یہاں سے 5 لاکھ روپے ایک پوسٹ کے لیے جا رہے. تو یہ ان کی کرپشن کی داستانیں ہیں جناب والا. کوئی عوام دوست حکومت نہیں ہے, کوئی عوام دوست بجٹ نہیں ہے, سب کو اپنی جیبیں عزیز ہیں. اور جو 2 مہینے میں باپ نے بچے پیدا کیے ان کی نشو نما کے لیے ان کو فنڈز چاہیے. اور کسی پارٹی کی تصدیق پرسنل نہ جائے, کسی پارٹی کی تصدیق نہ کرے. بلوچستان کے خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کے اپنے لوگوں کو نوازا جا رہا ہے جناب والا. حکومت کے کچھ ایسے عہدیدار ہیں, آپ نے کہا نام نہیں لیں تو ہم نام نہیں لیں گے ورنہ میں نام لے رہا تھا کہ یہاں پہ اس حکومت میں ان کو عہدہ ملنے سے پہلے موٹر سائیکل پہ وہ آتے جاتے تھے. آج کل جو ہے 4 گاڑیوں کے مالک ہیں وہ کہاں سے آئے؟ تمام ٹھیکے ان کے کہنے پہ ہیں, تمام ٹھیکے جو ہے انہی کو دیے جا رہے ہیں, تمام جو فج کا رقم ہے وہ انہی کی جیبوں میں انہی کی بینک اکاؤنٹس میں جا رہے ہیں. اور اس وقت بلوچستان کے سب سے معزز ایک عہدے پہ ان کو بٹھا دیا گیا ہے. اب جناب والا جس رپورٹ کی آپ نے بات کی پولیس کی یہ میرے ساتھ پڑی ہوئی ہے. آپ کے معزز چیئر نے یہ رپورٹ پولیس سے مانگی تھی. اب اس میں جناب والا اسی رپورٹ کے اندر یہ ابھی تک ابتدائی وہ ہے جو کمیٹی انہوں نے بنائی ہے اس کے ساتھ جو انہوں نے چیزیں دی ہیں بدنیتی کا عنصر جو ہے یہاں سے ظاہر ہے. آپ کی چیئر کی رولنگ کے مطابق بھی آج اس امن و امان کے حوالے سے یہاں پہ بحث ہو رہی ہے. نہ آئی جی پولیس بیٹھے ہیں, نہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا کوئی نمائندہ بیٹھا ہے جو ہماری اس ڈیبیٹ یا اس ڈسکشن یا ان باتوں کو لے جا کے آئی جی صاحب کو بتا دیتا.
آپ کے لیٹر کے جواب میں آئی جی صاحب نے جو رپورٹ آپ کو بھیجا ہے جناب والا، اس میں صرف ابھی تک انکوائری کمپلیٹ نہیں ہے، اس میں صرف ایک چیز کی میں آپ کو نشاندہی کر دوں. اس رات کو جیسے ثنا بھائی نے کہا کہ ہم وہاں موقع پہ موجود تھے، تو جناب والا اس وقت اسپتال سے میں خود سٹی تھانے گیا جہاں پہ ڈی آئی جی آپریشن اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن دونوں صاحبان بیٹھے تھے. ڈی سی اور کمشنر کے کہنے پہ ہم وہاں گئے، میں اور میرے ساتھ کچھ ساتھی تھے، ہم گئے وہاں پہ ان سے ملے. جو ملازمین انہوں نے گرفتار کیے تھے دونوں ڈی آئی جی صاحبان نے کھلے الفاظ میں ان سے ہمارے سامنے یہ دریافت کیا، بلکہ ان کی سرزنش اس بات پہ کی گئی کہ آپ کو علاقہ متعلقہ جو ہے ایس ایچ او ہے، یہ ایگل فورس کی میں بات کر رہا ہوں، ایگل فورس کا قانون یہ کہتا ہے، ان کو یہ پابند کرتا ہے کہ وہ متعلقہ ایس ایچ او کے بغیر کہیں پہ بھی ناکہ نہیں لگا سکتے. تو وہ اس بات پہ وہ ان کی سرزنش بھی کر رہے تھے کہ آپ کے پاس ایس ایچ او نہیں تھا، تھانے کا عملہ نہیں تھا، ڈسٹرکٹ پولیس نہیں تھی، آپ نے ایگل فورس کی اس پہ ناکہ کیسے لگایا؟ ایگل فورس کو کس نے اختیار دیا کہ امداد چوک پہ ناکہ لگا لیں؟ اب جناب والا اس کو کور کرنے کے لیے ایگل فورس اور ان ملزمان یا ان دہشت گردوں کو تحفظ دینے کے لیے آئی جی صاحب نے جو آپ کو رپورٹ بھیجی ہے، حالانکہ اس سکواڈ میں ڈی آئی جی صاحب نے خود کہا کہ 6 بندے ہوتے ہیں، ایگل فورس کی یہ 3/6 کا فورس ہوتا ہے، 3 موٹر سائیکلیں اور 6 ملازمین، یہ 3/6 کا فورس ہوتا ہے، اس کے بغیر یہ گشت کر ہی نہیں سکتے، یہ روڈ پہ نکل ہی نہیں سکتے. اب یہاں پہ انہوں نے دیے ہیں صرف 4 ملازمین کے نام. اچھا ان میں سے بھی 2 کو انہوں نے شو کیا ہے بی سی کا، حالانکہ تمام کے تمام جو ہے وہ ایگل فورس کے. 2 انہوں نے شو کیے ہیں عامد علی اور سلمان احمد، اے شو کیے انہوں نے بی سی کے ملازمین ہیں، اور دوسرا یار نیلے خوانفتہ تجھ سے دوسرا ہے ارسلان، تیسرا ہے زبیر عبد الظاہر سوری، یہ جو انہوں نے شو کیے ہیں ڈسٹرکٹ پولیس سے. حالانکہ چاروں کے چاروں تھے ایگل فورس کے، وہ ہمارے سامنے انہوں نے گرفتار کر کے رکھ دیے. میرے خیال سے جب اس طرح کی رپورٹ انہوں نے بھیجی ہے، شاید آئی جی صاحب نے راتوں رات وہ ملازمین چینج کر کے ان کی جگہ دوسرے لوگ بٹھا دیے تاکہ جب شناخت پریڈ کا وقت آئے وہ شناخت پریڈ ہو نہ. اور ہمارے ساتھ یہ ڈی آئی جی صاحبان، دونوں ڈی آئی جی صاحبان، ڈی آئی جی آپریشن اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، دونوں ڈی آئی جی صاحبان کا یہ کمٹمنٹ تھا کہ آج جب یہ آپ لوگ لاش لے کے چلے جائیں، کل شام سے پہلے جو زخمی ہے ہمارا، جو اس کا ساتھی زخمی تھا، اس سے ہم شناخت پریڈ بھی کروائیں گے، وہ ملازمین کی شناخت بھی کر رہے تاکہ ہم ان کے اوپر رسپانسبلٹی اور ایف آئی آر میں ان کے جو وہ ہیں وہ بھی ڈال دیں. تو جناب والا اب کافی دن گزر گئے، شناخت پریڈ ابھی تک نہیں کروائی گئی ہے. شناخت پریڈ نہ کروا کے انہوں نے ملازمین چینج کر دیے تاکہ شناخت پریڈ میں وہ پہچانے نہ جائیں اور کیس جو ہے وہ کمزور اور ملازمین کو جو ہے تحفظ ملے. کیونکہ جناب والا پولیس فورس اس کو ہم نے اس حد تک پولیٹیسائز اور اس حد تک کرپٹ کر دیا. میں پچھلے 6 سال سے جناب والا کلی اسماعیل میں منشیات فروشی کے خلاف میں نے پہلے بھی بارہا اس اسمبلی فلور میں کہا ہے کہ سی سی پی او کے دفتر میں ہر جمعرات کو ایک خانقاہ کے مزار کی طرح میں ہر ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ میں اس کے دفتر میں حاضری لگاتا رہا کہ یہ منشیات فروشی کا جو کاروبار ہے یہ ہمارے علاقوں سے بند کیا جائے. لیکن جناب والا آج دن تک وہ منشیات فروشی کا کاروبار بند ہوتا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کرپشن کے پیسے یہ منشیات والوں سے، یہ بطہ خوروں سے، یہ لینڈ مافیا، یہ تمام کے تمام اس حکومت سے ملے ہوئے ہیں. یہ ایس ایچ او پیسے کلیکٹ کرتا ہے، یہ اوپر تک جاتا ہے جناب والا. اسی لیے یہ جرائم جو ہے رکتے نہیں ہیں. ایگل فورس کو جان بوجھ کے انہوں نے ایک بیڑیے کی طرح اس شہر میں آزاد چھوڑا ہوا ہے کہ لوگوں کی تذلیل کرے. ہزاروں ویڈیو جو ہے ہمارے اس یوٹیوب کے اس میں پڑی ہوئی ہیں کہ ایگل فورس والے لوگوں کی تذلیل کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، لوگوں کو پیٹ رہے ہیں، لوگوں کی بےزتی کر رہے ہیں، لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں. نہ عورتوں کا ان کو خیال، نہ بوڑھوں کا ان کو خیال، نہ بچوں کا ان کو خیال. اس کے باوجود جناب والا ایگل فورس اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ آئی جی صاحب کے کنٹرول میں نہ ہو. وجہ صرف یہ ہے کہ جو کلیکشن ہوتی ہے ایگل فورس کی روڈ پہ کھڑے ہو کے
وہ کلیکشن جو ہے وہ اوپر تک جاتا ہے. تحفظ اس کلیکشن نے اس فورس کو دیے, اس کی بدماشی کو, اس کی غنڈہ گردی کو, ان کی زیادتیوں کو.